आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। तालिबान ने 1.5 माह पहले अफ़गानिस्तान का कंट्रोल हासिल किया। 3 हफ्ते कबल हुकूमत भी कायम करी, मगर दुनिया अभी तक इस हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि आज तक किसी भी मुल्क ने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। ख्याल यही है कि दरअसल तालिबान आलमी दुनिया से किए गए वादे अभी वफ़ा नहीं कर रहे हैं, या कम अज़ कम दुनिया की तसल्ली नहीं करवा पा रहे हैं। तालिबान की जानिब से यकीन दहानियाँ ज़रूर कराई जा रही हैं, मगर दुनिया चाहती है कि अफ़गानिस्तान में वादे के मुताबिक हकीकी वसीउल बुनियाद हुकूमत का क़याम हो। हुकूमत में मज़ीद गैर पश्तून की शिरकत हो। तालिबान ख़वातीन की हुकूमत में शमूलियत, उन्हें मुलाजमत और तालीम हासिल करने की इजाज़त का वादा भी पूरा करे, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से तालिबान से अब सबसे ज़्यादा शिकायत है। इस वक्त दुनिया तालिबान के इक़दामात पर नज़र जमाए हुए है। दूसरी जानिब अफ़गान अवाम का माशी नातका बंद है। बैंकिंग सिस्टम तबाही के दहाने पर है। रोज़ाना बैंक्स के बाहर लंबी कतारें लगी होती हैं। मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं हो रही। खुराक की किल्लत है। इंसानी अलमिया जन्म लेने का खदशा है, जबकि अफ़गानिस्तान के मरकज़ी बैंक के बैरून मुल्क $10 अरब अभी भी मुंजमद हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी एड बंद होने से, जो कि आती थी अफ़गानिस्तान में मुसलसल, सैकड़ों हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में मरीज़ों का इलाज नहीं हो पा रहा है। अफ़गान अवाम की मदद के लिए चीन और पाकिस्तान ने इमदाद से भरे जहाज़ ज़रूर भेजे हैं। चीन, रूस, तुर्की और कतर के हमरा पाकिस्तान तालिबान हुकूमत से राब्ते में भी है, मगर तालिबान हुकूमत को तस्लीम करना तो दूर की बात है, पाकिस्तान इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान ने वैसे भी ये फ़ैसला किया है कि ख़ित्ते के तमाम ममालिक के साथ तालिबान को तस्लीम करने, इस हुकूमत को तस्लीम करने, और इस हवाले से अगर तसल्ली होती है, पाकिस्तान तन्हा कोई फ़ैसला नहीं करेगा, मगर इसके असरात बहरहाल अफ़गान अवाम पर असरअंदाज हो रहे हैं और दुनिया अमलन क़ता ताल्लुक़ करे बैठी है। इस पूरी सूरत हाल में मज़ीद अफ़गानिस्तान की सूरत हाल किस जानिब बढ़ रही है और अफ़गानिस्तान की कैफियत क्या है, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए काबुल जाएंगे, जहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मंसूर अहमद ख़ान, जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं अफ़गानिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया ख़ान साहब। फरमाइएगा, ये अब डेढ़ महीना तो हो गया कंट्रोल को, 3 हफ्ते हो गए, हुकूमत का ऐलान भी कर दिया तालिबान ने, और क्या माहौल है काबुल में, क्योंकि बज़ाहिर ये लगता है कि दुनिया मुसलसल क़ता ताल्लुक़ बरकरार रख रही है अमलन, और तालिबान जो हैं वो जो दुनिया की तवक्कुआत थी उन पे वो पूरा नहीं उतर पा रहे हैं। क्या तालिबान जो रूलिंग जो हजरात हैं, क्या इससे आगाह हैं, और क्या वहाँ पर इस हवाले से कोई तशवीश है? जी, अस्सलाम वालेकुम कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे अपने प्रोग्राम में मौका देने का। आपने जिस तरह फरमाया कि 8 सितंबर को ये यहाँ पे तालिबान ने अपनी अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था, और आज एग्जैक्टली 3 हफ्ते हो गए हैं इस हुकूमत को। इन 3 हफ्ते में जिन चैलेंजेस से, जिन मुश्किलात से हुकूमत दरपेश रही है, वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये अपनी मिनिस्ट्रीज़ को, अपने इदारों को फ़आल करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं, क्योंकि बहुत से लोग 15 अगस्त के बाद से अफ़गानिस्तान से चले गए हैं। बहुत से लोग जो इन सरकारी इदारों में, इन मिनिस्ट्रियों में मुलाजिम थे, वो अब अवेलेबल नहीं हैं, और जो बाकी लोग यहाँ पे हैं उनको तालिबान की हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो हुकूमत ज्वाइन कर लें, तो इस प्रोसेस में उनको ज़रा मुश्किलात हुई हैं। दूसरी मुश्किलात ये हैं कि एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस सा जन्म ले रहा है, जिसमें चीज़ों की शॉर्टेज और सप्लाईज़ की कमी वाक़या हो सकती है। अभी तक तो हालात अंडर कंट्रोल हैं, लेकिन आइंदा हफ्तों में जो सर्दी बढ़ेगी, चीज़ों की शॉर्टेज का ख़दशा है। और तीसरा चैलेंज जो सबसे अहम, जो सबसे मुश्किल चैलेंज है, वो ये कि चूँकि यूएस ने यहाँ पे इनके एसेट्स या इनका अमाउंट जो है इनके बैंक्स में फ्रीज़ कर दिया है, डॉलर्स अमाउंट, तो इनके लिए किसी किस्म की ट्रांजैक्शन करना मुमकिन नहीं है, और इसी वजह से ये अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें देना, सैलरीज देना और हुकूमत के दीगर अखराजात करने में इनको शदीद मुश्किल पेश आ रही है। अब इन तमाम मामलात पे असल में अब ये यहाँ की एक खुद मुख्तार, एक सॉवरेन हुकूमत है, आज़ाद हुकूमत है,
ان کو دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کی تو ضرورت ہے، اور یہی کر میں بھی رہے جاننا ہیں۔ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے تمام کیفیات بتائی ہیں، آل دا مور ریزن کہ پہلے جو ہے دنیا کی تسلی کرائی جائے، چلے پوری دنیا کی تسلی نہ ہو، جو کہ ہمدرد ترین ممالک ہے طالبان کی اس خطے کے اندر، ان کی تسلی کرا دیں کہ وہ ہمت کریں اور وہ کلیکٹیولی تسلیم کرنے کا عمل شروع کریں، کیونکہ بہرحال عالمی پذیرائی کے بغیر تو یہ کیفیت خراب سے خراب تر ہوگی۔ تو پہلی ترجیح تو یہ ہونی چاہیے کہ دنیا کی تسلی کرائیں، اور دنیا نہیں تو اپنے جتنے ہمدرد پورے ہیں ان کی تو تسلی کرائیں، روس کی کرا دیں، چین کی کرا دیں، ایران کی کرا دیں، پاکستان کی کرا دیں، اور پھر سینٹرل ایشیا کی کرا دیں، پھر کم از کم گاڑی تو بڑھنی آگے شروع ہو۔ دیکھیے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن شروع سے ہی پیس پروسیس کے دوران بھی اور پیس پروسیس کے بعد جب اس سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، جو بنیادی ایشوز ہیں، جو فنڈامنٹل ایشوز ہیں، ان پہ ان کا اور دنیا کے کئی ممالک کا ایک مختلف پرسپیکٹیو ہے۔ مثلا انکلوسیوٹی میں دنیا ایمفیسائز کرتی ہے کہ یہ تمام پارٹیوں سے لوگ لے کر ایک حکومت بنائیں، جبکہ انکلوسیوٹی کے متعلق طالبان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے دوسری قومیتوں سے لوگ آلریڈی اس کیبنٹ میں لے لیے ہیں۔ ابھی جو انہوں نے ایکسپینشن کی ہے کیبنٹ کی، اس میں پنشیر سے بھی ایک منسٹر آف کامرس دیے ہیں، اور اس طرح دیگر جگہوں سے بھی، دیگر علاقوں سے بھی لیے ہیں۔ اسی طرح ہیومن رائٹس یا ویمن رائٹس کے بارے میں ان کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہے، مغربی ممالک کا ایک اور پرسپیکٹیو ہے، اور دوسرے تمام معاملات پہ بھی۔ تو ضرورت جو اس بات کی ہے وہ کہ کسی طرح ان کی انگیجمنٹ ہو، اور یہ اس انگیجمنٹ میں دونوں سائیڈیں، دنیا بھی اور طالبان حکومت بھی، ایک کسی کامن گراؤنڈ پر آئیں۔ پاکستان چونکہ خطے کا ایک ان کا ہمسایہ ہونے کے ناطے سے ایک بہت اہم ملک ہے، ہم یہاں پہ جو ان کو اسسٹنس پرووائڈ کر رہے ہیں دوسرے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور دوست ممالک کے ساتھ مل کر، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسی کیفیت یا ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جس سے یہاں کے عوام بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہوں۔ مجھے پتا ہے پاکستان بے پناہ کوشش کر رہا ہے۔ اب آپ جس طرح کی جو آپ گفتگو فرما رہے ہیں، یقیناً اس میں ہمدردی آیا ہے۔ آپ اور پوری ہماری حکومت پاکستان دنیا سے بار بار وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ انگیج کریں، ان سے بات کریں، ان کو ٹائم دیں، لیکن خان صاحب ضرورت تو اس وقت اس حکومت کی ہے نا۔ دنیا کی کون سی اتنی مصیبت آ رہی ہے کہ وہ ان سے نیگوشیٹ کر کے اور پھر کچھ گیو اینڈ ٹیک کرے، اور اپنی جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہیں، جو ان کے وعدے بھی تھے، ان کو پورا کریں۔ ورنہ اس قسم کی چیزوں کی کیا ضرورت ہے کہ یونیورسٹیز میں یا ورک پلیسز پہ خواتین کے لیے عجیب سے اناؤنسمنٹ آئیں کہ ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ یہ تو فردر ایگریویٹ ہو جائے گی اس سے سچویشن، اور نقصان تو افغان عوام کا ہی ہوگا۔ ہمارا خیال ہے کامران صاحب، یہ ایک مشترکہ ضرورت ہے۔ گزشتہ 4 دہائیوں کے واقعات نے ثابت کیا ہے کہ آئسولیشن افغانستان کی افغانستان کے حق میں نہیں ہے، افغانستان کے عوام کے حق میں نہیں ہے، اور ساتھ ہی ان 4 دہائیوں نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ اگر دنیا کی طرف سے افغانستان کسی بھی وجہ سے آئسولیٹ ہو جائے تو یہ دنیا انٹرنیشنل پیس کے حق میں نہیں ہے، دنیا کے حق میں نہیں ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ بہتر کوشش یہی ہوگی، اور جس میں پاکستان بھی انگیجڈ ہے، پاکستان کے ساتھ خطے کے دوسرے ممالک چین ہے، ایران ہے، روس ہے، یہ ممالک بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ مغربی دنیا میں بھی ویسٹ کے ممالک کے ساتھ بھی، جس میں یو ایس شامل ہے، یورپین یونین شامل ہے، ایک اس قسم کی اپروچ لائی جائے کہ اب یہ جو 4 دہائیوں سے یہاں پہ ایک جنگ کی کیفیت جاری ہے، اس کو ختم کر کے ایک پیس کی طرف آیا جائے۔ اب چونکہ دونوں سائڈز کے اختلافات کافی ہیں، دونوں سائڈ سے مراد ہے کہ طالبان ایک سائڈ پہ اور مغربی دنیا دوسری سائڈ پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے لیے مزید کوششیں درکار ہوں گی تاکہ کسی درمیانی رستے کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کیا جا سکے۔ یہ فرمائیے گا کہ ہمارا سفارت خانہ اور آپ جیسے کہ ہمارے سفیر ہیں وہاں پہ، بہت کم مختصر سفارت خانے وہاں پہ ایکٹیو ہیں جو کہ اس وقت کام کر رہے ہو، جن کی سفارتی روابط ابھی بھی ہیں اس حکومت کے ساتھ ہیں۔ جو سفارت خانے وہاں موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے چین کا ایک پریزنس ہے، آپ ہیں، اور روس ہے، اور کئی ممالک وہاں پر ہے۔ جو یہ کمیونٹی ہے، ڈپلومیٹک کمیونٹی جس میں آپ شامل ہیں انٹرنیشنل، ان میں کتنی کوہیرنس ہے، وہ کتنے ایک پیج پر ہیں اس پورے ماحول کے حوالے سے؟
جی کامران صاحب، یہ بہت میرا خیال ہے ریلیونٹ سوال ہے. یہاں پہ تقریباً 8 سے 10 ریجنل ممالک موجود ہیں، جس میں چین ہے، روس ہے، ایران ہے، ترکی ہے، پاکستان ہے، قطر ہے، UAE ہے، ترکمانستان ہے، قازقستان ہے. تو یہ تمام جو سفیر ہیں، سفراء ہیں، میں ان سے بھی ملتا رہتا ہوں، اور ہماری ملاقاتیں طالبان کی حکومت کی لیڈرشپ سے بھی ہوتی رہتی ہیں. اور ان تمام سفارت خانوں میں ان تمام ممالک کی پوزیشنز میں کافی یکسانیت ہے، کافی قربت پائی جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک اس وقت افغانستان کو دوبارہ سول وار یا انٹرنل سٹرائف کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا، اور اس سے اس خطے کے لیے خطرات میں اضافہ ہوگا. آج ہی میری ملاقات ان کے منسٹر آف پبلک ہیلتھ سے ہوئی ہے، افغان طالبان کے جو حکومت کے جو پبلک ہیلتھ کے منسٹر ہیں، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ کس طرح افغانستان کا پبلک ہیلتھ سیکٹر جو ہے، ہسپتال جو ہیں، وہ سیریس مشکلات کا شکار ہیں. اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کی کہ پاکستان یا خطے کے دیگر ممالک کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں اس کرائسس سے نکلنے میں. تو یہاں پہ جو سچویشن ہے، میرا خیال ہے ہمیں پتہ ہے کہ افغان طالبان کے پرسپیکٹو کچھ ایشوز پہ ڈیفرنٹ ہیں، لیکن انگیجمنٹ کے علاوہ، پرسویشن کے علاوہ ہمارے خیال میں کوئی اور رستہ دنیا کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حکومت پاکستان اس وقت افغان عوام کی سب سے پہلے، پھر اس نئے سیٹ اپ کی، اس حکومت کی کیا ہم کر رہے ہیں جو ٹینجبل سپورٹ ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، جو کہ یقیناً اس وقت ان کے نظام کی ایک طرح سے ایکسٹرنل معاملات کے حوالے سے ایک ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہا ہے پاکستان، ایک بہت ہی کلیدی کردار ہے. وہ کیا ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو سب سے پہلے کہ ہم نے شروع سے ہی یہاں پہ ہیومینیٹیرین سپلائز کا سلسلہ جاری رکھا ہے. ہمارے C-130s بھی سپلائز لے کر آئے، اور تورخم اور چمن کے رستے سے بھی ہم نے لینڈ روٹ کے ذریعے سپلائز، جو اسینشل سپلائز ہیں، جس میں ویٹ ہے، فلار ہے، کوکنگ آئل ہے، میڈیسنز ہیں، ان کی سپلائی جاری رکھی. پھر تجارت کو فروغ دینے کے لیے، تاکہ ان کے لیے ریونیو آتا رہے، ہم نے ہماری سائڈ نے، ہماری حکومت نے فروٹ کی امپورٹس کے اوپر، افغانستان سے فروٹ کی امپورٹس کے اوپر سیلز ٹیکس کو 17% سے 0% کر دیا ہے. اور ہمارے حکومت اب کوشش کر رہی ہے کہ ان کو مزید ڈیوٹیز پہ رعایت دیں، تاکہ ان کی طرف سے ایکسپورٹس پاکستان میں جو آ رہی ہیں ان میں اضافہ ہو، تاکہ ان کی حکومت کے ریونیو میں اضافہ ہو. پھر ہم بینکنگ چینلز میں مغربی دنیا کے ساتھ انگیجڈ ہیں، UN کے ساتھ انگیجڈ ہیں، ورلڈ بینک کے ساتھ انگیجڈ ہیں، کہ کس طرح اس فریز سے نکلنے میں ان کی مدد کی جائے، جس کی وجہ سے ان کے تمام جو ڈالر اکاؤنٹ ہیں یا جو ان کے ایسٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں US کی جانب سے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ساری کوشش یہ جاری ہے کہ ہم ایک طرف مغربی دنیا سے بھی انگیج کریں، US کے ساتھ بھی انگیج کریں، دوسری طرف سے اپنے دوست ممالک ریجن کے جو ہیں ان سے انگیج کریں. اور صاحب آپ کا کیا امپریشن ہے جو ڈپلومیٹک لیول پہ، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ اور کلیدی مغربی اقوام جو ہیں وہ اب اس وقت کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ وہ افغانستان سے تقریباً قطعاً لا تعلق ہیں؟ اب اس وقت ان کی کوئی انوالومنٹ، انگیجمنٹ یا انٹرسٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ اگر ڈپلومیٹک مشن نہ بھی ہو تو تھرڈ کنٹری کے تھرو وہ اپنے جو انٹرسٹ ہیں لک آفٹر کرتے ہیں کنٹری. مگر کیا مغرب اور امریکہ اس وقت لا تعلق نظر آتے ہیں؟ میرے خیال میں یورپین یونین یا جاپان یا یورپین یونین کے اندر کچھ ممالک جو کلیدی حیثیت رکھتے ہیں یورپین یونین کے اندر، جیسا کہ جرمنی ہے، ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ انسانی بنیادوں کی بیسس پر اور اس ریجن میں دیر پا امن اور استحکام کی خاطر افغانستان کے ساتھ روابط اسٹیبلش کریں. کچھ کنٹریز نے اپنے سفارت خانے دوحہ میں رکھ کر یہ روابط جاری رکھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب منصور احمد خان، افغانستان میں پاکستان کے سفیر کابل سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں بھی کورونا کی شدت میں بہت کمی آئی ہے. حکومت نے آج ہمت کی ہے، 8 شہروں میں سخت بندشوں کو نرم کر دیا ہے. اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، کوئٹہ وغیرہ میں سنیماز بھی کھول دیے ہیں، 7 دن شاپنگ بھی کھول دی ہے، شادیاں بھی 1000 لوگ اٹینڈ کر سکتے ہیں. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں کرونا قابو میں آتا نظر آ رہا ہے. ملک میں ویکسینیشن کا عمل بھی تیزی سے جاری ہے. ابھی تک 8.5 کروڑ ویکسینز لگائی جا چکی ہیں، جن میں سے 2 کروڑ 40 لاکھ افراد کو دونوں ڈوز لگ چکی ہیں.
جو شہر ویکسین لگانے میں آگے ہیں اب انہیں پابندیاں اٹھانے کا انعام بھی مل رہا ہے، اور اس سلسلے میں حکومت نے اقدامات کیے ہیں۔ NCOC کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب شہروں میں پابندیاں لگانے یا ہٹانے کا پیمانہ کیسز کی تعداد نہیں بلکہ ویکسین لگانے والے افراد کی تعداد ہوگی۔ جن شہروں کی آبادی 40% ویکسینیٹ ہو جائے گی ان میں کورونا بندشیں بہت نرم کر دی جائیں گی۔ اسی بنیاد پر آج NCOC نے 8 شہروں میں کورونا پابندیاں نرم کر دی۔ 7ویں دن کاروبار کی اجازت دے دی گئی، یعنی کہ اب 7 دن کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ ویکسینیٹڈ افراد کے لیے سنیما ہالز کھول دیے گئے ہیں، کھلی جگہ پر 1000 افراد تک اجتماعات کی اجازت دے دی گئی۔ ہم نے یہ آج NCOC میں فیصلہ کیا ہے کہ 1 اکتوبر سے جو بندشیں ہم لگا رہے ہیں یا جن کے اندر کمی کی جا رہی ہے، کسی بھی شہر کے اندر ویکسین کتنی لگائی گئی ہے اس کی بنیاد پر ہوگا۔ کم سے کم 40% جو ہے آبادی کا ان کو مکمل طور پر ویکسینیٹ کیا جا چکا ہو۔ وہ شہر جو اس ہدف کو حاصل کر چکے ہیں، اسکردو اور گلگت ہیں، گلگت بلتستان سے، آزاد کشمیر سے مظفر آباد اور میرپور ہے، اسلام آباد ہے، کوئٹہ ہے، پشاور ہے اور راولپنڈی ہے۔ ان 8 شہروں کے اندر 1 اکتوبر سے جو اجتماع ہوتے ہیں اس میں 200 لوگوں کی شرکت کی اجازت تھی، اس کو بڑھا کے 300 کیا جا رہا ہے، اور جو باہر کی اجتماع ہیں اس کی تعداد کی اجازت اب 1000 تک دی جا رہی ہے۔ سنیما ہال جو ہیں کھول دیے جائیں 1 اکتوبر تک۔ انڈور ریسٹورانٹس ہے، ہفتے میں 7 دن جو ہیں ان ریسٹورانٹس کو کھولا جا سکے گا۔ شادی کی تقریبات جو ہیں جو ویڈنگ ہالز وغیرہ میں ہوتی ہیں 7 دن ان کی اجازت دے دی جائے گی۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے بتایا ہے کہ ملک میں ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے۔ تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے اب بچوں کی ویکسینیشن بھی ضروری ہوگی۔ ابھی اگر ہم کل پاپولیشن کو دیکھیں تو تقریباً اس میں سے 12% لوگ جو ہیں وہ مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں، اور اگر 15 سال سے زیادہ کی پاپولیشن کو دیکھا جائے تو اس میں ہم 20% سے زیادہ ویکسینیٹ ہو چکے ہیں۔ اس کیمپین کو آگے لے جانے کے لیے ہم نے 12 سال سے اوپر کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کھول دی۔ ہمارا تعلیمی شعبہ جو ہے اس نے بہت سفر کیا ہے، ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں اس میں ہمیں بہت ساری چھٹیاں کرنی پڑی، ان کو بند کرنے پڑے، تو یہ بہت ضروری تھا کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ چلے اور بغیر کسی رکاوٹ کے اب آگے چلے۔ تو اس کو ممکن بنانے کے لیے بہت اہم تھا جو بچے ہیں ان کو بھی ویکسین لگے۔ دوسرا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حاملہ خواتین ہیں وہ بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں، نہ صرف ان کے لیے ویکسین سیف ہے بلکہ میں یہ ساتھ کہتا چلوں ان کے لیے ویکسین لگانا عام شخص سے بھی زیادہ ضروری ہے سائنسی اعتبار سے۔ کرکٹ شائقین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پنڈی میں جاری نیشنل T20 میچز کے دوران اب اسٹیڈیم میں 25 کی جگہ 50% شائقین میچ دیکھ سکیں گے۔ کافی بندشیں ہٹ گئی ہیں، یقیناً ایک کمفرٹیبل سچویشن ہے ان 8 شہروں میں جس کا بھی آپ نے اسد عمر سے ذکر سنا، یعنی کہ پشاور، اسلام آباد، راولپنڈی، اس کے علاوہ میرپور، مظفر آباد، اسکردو۔ یہ وہ شہر ہیں جو کہ اس کو انجوائے کر سکیں گے۔ اپنی کثیر آبادی جو ہے ویکسینیٹ ہو چکی ہے۔ اس موضوع پر مزید بات کریں گے، ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر نوشین حامد، پارلیمانی سیکرٹری ہیں برائے ہیلتھ۔ ڈاکٹر صاحبہ بتائیے گا کہ یہ ایک نئی کیمپین حکومت شروع کر رہی ہے کہ جو شہر ویکسینیٹ جن کی میجورٹی ہو گئی اس میں بہت زیادہ ریلیکسیشن ہے، لیکن ابھی بھی جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں، جو ویکسین لگوا رہے ہیں ملک کے دوسرے شہروں میں، ان کو انسینٹیوائز کیوں نہیں کیا جا رہا؟ خاص طور پہ یہ پورے شہر کا بلاک کیوں لیا جا رہا ہے؟ دیکھیے جی، اس وقت سب سے پہلے تو سمجھنے والی بات جو کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ پینڈیمک ابھی ہمیں نہیں پتا کہ اٹ ول ٹیک اے ایئر اور مور دین اے ایئر، کہ جب تک یہ جو ہے یہ اس کے انسیڈنس جو ہے وہ بالکل نیچے آتا ہے، تو تب تک اب لائف ہیز ٹو کم بیک ٹو نارملسی، اور ہمیں اس نیو نارمل کے ساتھ رہنا ہے۔ اور وہ نارمل لائف ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہم ایک بڑی تعداد میں ویکسینیٹ ہو جائیں، دیٹ از اباؤٹ 70 to 80% آف دا پاپولیشن۔ جب تک ویکسینیٹ نہیں ہوگی لائف نارمل کی طرف دوبارہ واپس نہیں آ سکے گی۔ تو یہ اس وقت جو 1 اکتوبر سے بھی آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اب جن شہروں میں یہ پابندیاں لفٹ بھی کی گئی ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ڈفرینٹ فیسلٹیز، چاہے وہ مارکیٹ پلیسز ہوں، چاہے وہ سنیما ہالز ہوں، شادی گھر ہوں، ریسٹورینٹس ہوں، یا جو بھی فیسلٹی لینی ہے، پیٹرول لینا ہے،
وہاں اس کے لیے بھی ویکسینیشن کارڈ جو ہے وہ ضروری ہوگا. تو اس لیے یہ تمام شہروں کے اندر ویکسینیشن کارڈ جو ہے وہ سب کے لیے ہی لازمی ہے، مگر جسٹ ٹو انکریج کہ وہ شہر جہاں پر ابھی ویکسینیشن ریٹ لو ہے اس کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہاں زیادہ لوگ آگے آئیں تاکہ ان کی بھی کاروباری سرگرمیاں، ان کی معاشی سرگرمیاں، ان کے بچوں کے سکولز وغیرہ جو ہیں وہ زیادہ ایک اینگل تو سمجھ میں آ رہا ہے، مگر مثال کے طور پہ کراچی جیسے شہر جس کی آبادی 2.5 کروڑ ہے، اس کے 40% لگانے کے لیے تو 1.25 کروڑ لوگوں کو یا 1 کروڑ لوگوں کو ویکسین لگانا پڑے گی. تو یہ ایک طرح کا ایک جوڈیشس پیرامیٹر نظر نہیں آتا اس سائز کے شہروں کے حوالے سے. دیکھیے جی، کراچی کے اندر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الاؤڈ ہیں، یہ نہیں کہ ٹوٹل لاک ڈاؤنز ہیں یا بہت زیادہ سختیاں ہیں. ریلیکسیشنز تو پہلے سے ہی دے دی گئی تھی، مگر مزید ریلیکسیشنز جو ہیں کہ جو کہ ایک بالکل نارمل لائف کی طرف جانے کے لیے، اس کے لیے یہ ان لوگوں کے اپنے لیے بہتر ہے کہ ان کی ویکسینیشن جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 40% تک جائے تاکہ خطرہ کم سے کم نہ شہریوں کو ہو جب وہ اپنی ایکٹیویٹیز. تو یہ ان کی بہتری کے لیے ہی یہ فیصلے کیے گئے ہیں، کیونکہ جب تک ایک میجر چنک اس ایریا کا ویکسینیٹ نہیں ہوتا، کووڈ کے اسپریڈ کا ڈینجر جو ہے وہ پھر بھی رہے گا. اور انہی شہروں کے اندر کووڈ کی جو پازیٹیوٹی ریشیو ہے وہ ابھی باقی شہروں کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ ہے. تو اس لیے یہ ڈیسیجنز اس طرح سے لینے اور بچوں کو اکراس دا بورڈ اب اسکولز میں لگایا جائے گا. اور کیا اس کو بھی اب مینڈیٹری قرار دینے والے ہیں کہ جو بچے ویکسینیٹڈ ہوں پھر وہ اسکولز جا سکیں؟ جی بالکل. دیکھیں یہ بچوں کے لیے ویکسینیشن بھی بہت ضروری ہے، اس لیے کیونکہ یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو ہے یہ بچوں کو بھی زیادہ افیکٹ کر رہا ہے ایز کمپیئر ٹو دوز ویریئنٹس جو اس سے پہلے تھے. تو بالکل سکولز کے اندر یہ ہماری ویکسینیشن ٹیمز جائیں گی، بچوں کو سکول میں لگانا ضروری ہوگا. پیرنٹس کا اپروول ظاہر ہے کہ چاہیے ہوگا، مگر میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اب پیرنٹس سے بھی بہتر رسپانس آئے گا کیونکہ بہت سارے پیرنٹس خود بھی اب ویکسینیٹ ہو چکے ہیں اور اب ود پیسیج آف ٹائم اب اس ویکسینیشن کے اوپر لوگوں کا تھوڑا سا کانفیڈنس بھی بلڈ ہو گیا ہے. کیونکہ شروع میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایون جو ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تھے وہ بھی تھوڑا ہیزیٹیٹ کر رہے تھے، تو اب وہ ہیزیٹینسی کافی حد تک جو ہے وہ اوور کم ہو گئی ہے. لوگوں نے خود ویکسینیٹ کرایا، ان میں کانفیڈنس آیا ہے، اور بہت سے لوگ خود سے بھی پوچھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو کب لگے گی. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد، پارلیمنٹری سیکرٹری برائے ہیلتھ، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھی. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں انشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ. پاکستان اور امریکہ کے تاریخی بنتے بگڑتے تعلقات ایک بار پھر اتار چڑھاؤ میں اتار کا شکار ہے. امریکہ میں پاکستان مخالف لابی متحرک ہے اور اس کا پس منظر افغانستان سے امریکی انخلا، اس حوالے سے جو امریکہ کو اور اس کی افواج کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے. یقیناً اپوزیشن جو اب امریکہ میں ہے اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے، خاص طور پر ریپبلکن پارٹی، جس نے امریکی صدر جو بائیڈن سے باقاعدہ مستعفی ہونے کا بھی مطالبہ کیا. کل امریکی سینٹ میں اسی ریپبلکن پارٹی کے سینیٹر جم رچ نے 22 سینیٹرز کے ساتھ ایک بل پیش کیا جس میں بائیڈن انتظامیہ سے افغانستان سے جلد بازی میں انخلا کے فیصلے اور اس کے مرتکات کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینے کا تقاضا کیا. بل میں طالبان اور ان کی مدد کرنے والی حکومتوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کیا گیا اور 2001 سے لے کے پچھلے 4 ماہ تک طالبان کے کنٹرول سنبھالنے تک افغان مزاحمت کے خلاف حکومت پاکستان سمیت غیر ریاستی عناصر کی جانب سے طالبان کی معاونت کا جائزہ لینے کی نشاندہی کی گئی. وزیراعظم عمران خان نے 3 روز قبل امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں اپنے آرٹیکل میں لکھا تھا کہ الزام تراشی کا کھیل جاری رکھنے کے بجائے ایک اور تنازع سے بچنے کے لیے مستقبل پہ نظر رکھنی ہوگی. ان کا کہنا تھا کہ افغان جنگ کے نتائج، امریکہ کے نقصانات اور 3 لاکھ افغان فورسز کی پسپائی کا ذمہ دار پاکستان کو نہیں ٹھہرانا چاہیے. کل کانگریس میں امریکی وزیر دفاع لائیڈ ایسٹن، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل مارک میلی، سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل فرینک میکنزی اور افغان انخلا پر کانگریس کمیٹیز میں وہاں پر وہ پیش ہوئے اور پھر یہاں پر انہیں سخت سوالات کا سامنا کرنا پڑا. سینیٹر جیک ریڈ اور سینیٹر جم انہوف نے امریکی ملٹری لیڈرشپ سے سوال کیا کہ امریکہ آخر طالبان کے لیے پاکستان کی حمایت سے نمٹنے میں کیوں ناکام رہا. ان کا کہنا تھا کہ اب بھی امریکہ افغان فضائی حدود میں داخل ہونے کے لیے پاکستان کے رحم و کرم پر ہے.
سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل فرینک میکنزی نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ امریکی انخلاء کے بعد طالبان سے پاکستان کے تعلقات پہلے سے پیچیدہ ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب امریکہ پاکستانیوں کے ساتھ مل کر مستقبل کے تعلقات کا تعین کرے گا۔ ہم پاکستانیوں کے ساتھ مل کے آئندہ کی حکمت عملی طے کریں گے، یہ سینٹرل کمانڈ کے سربراہ کہہ رہے تھے۔ بظاہر اس وقت امریکہ میں پاکستان مخالف عناصر متحرک ہیں، لیکن اس ہفتے نیو یارک میں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی اور امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی ملاقات کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شیمن اگلے ہفتے پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آ رہی ہیں۔ امریکہ میں بائیڈن کی حکومت آنے کے بعد امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شیمن کا پاکستان کا دورہ کرنے والی وہ پہلی سیاسی شخصیت ہوں گی۔ اب ملکی معاشی حالات کا تقاضا ہے کہ پاکستانی لیڈرشپ IMF سے مذاکرات کی تکمیل سے پہلے پاک امریکہ مذاکرات کو مثبت انجام تک پہنچائے، اور اس حوالے سے بھی بات چیت مسلسل جاری ہے۔ آپ کے علم ہے کہ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول قائم ہونے کے بعد 2 بار CIA کے سربراہ پاکستان کا دورہ کر چکے ہیں۔ پاک امریکہ تعلقات کی تازہ ترین صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی، جو کہ اس وقت لندن میں ہے اور ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ پاک امریکی تعلقات کی اس وقت باہمی نوعیت کیا ہے؟ اشرف غنی حکومت ختم ہونے کے بعد جو خلیج دیکھنے میں آئی، لگتا ہی یہ ہے کہ اس میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور جو اب ہم امریکہ سے نوائز سن رہے ہیں، جو باتیں سن رہے ہیں امریکی کانگریس میں، آپ نے دیکھا جو کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سینٹ میں، ایک خلا ہے، ایک ویکیوم ہے، اس کو پر کرنے کی کیا کاوش ہو رہی ہے؟ 2 طرفہ خواہش موجود ہے؟ دیکھیے خان صاحب، اس کو برج کرنے کا واحد اور مناسب راستہ تو ہے کہ کمیونیکیشن بڑھائی جائے، اور یہی میں نے کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے برج میں کہوں گا اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہاں کیفیت کیا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ امریکہ میں ابھی تک لوگ ذہنی طور پر ریکنسائل نہیں کر پا رہے کہ افغانستان میں ہوا کیا۔ تو پھر یقیناً وہاں کی جو داخلی سیاست ہے اس نے زور پکڑا، وہاں کی جو کانگریس میں اپوزیشن ہے، جو ریپبلکن پارٹی ہے، انہوں نے بہت سی نکتہ چینی کی۔ وہ عنصر جو چاہ رہا تھا کہ ابھی وڈرال نہ کیا جائے، انہوں نے اپنی تنقید شروع کر دی۔ کانگریس میں اس وقت بالکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو حالات کو سمجھ رہی ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کے ساتھ مستقبل میں بھی ہم نے ایک تعلق رکھنا ہے۔ لیکن جو کانگریس میں اپوزیشن ہے وہ اس کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے حکومت پر تنقید کا انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک یلغار کی ہوئی ہے۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ خاص طور پر ریپبلکن پارٹی اسپیسیفک ہے، جو کہ اپوزیشن کی جماعت ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل ایک ریپبلکن سینیٹر نے چند دوسرے سینیٹرز کے ساتھ مل کے ایک بل پیش کیا ہے سینٹ کے اندر، گو کہ وہ بیسکلی امریکی حکومت کی افغانستان کے حوالے سے کارکردگی پر اس کا ذکر ہے، لیکن اس میں پاکستان مخالف جزیات بھی شامل ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے کافی ہارش اس میں جو ہے وہ گفتگو ہے، اور اس پاکستان پر سینکشنز وغیرہ کی بات کی گئی ہے۔ یہ پس منظر آپ کے سامنے ہے، اس پہ آپ کا رد عمل کیا ہو؟ اس میں پہلی بات تو ہے کہ جن صاحب نے جو ہائی رینکنگ ممبر ہیں ریپبلکن پارٹی کے، جنہوں نے یہ بل موو کیا ہے، میری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی، اور میں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کے خدمت میں پیش بھی کیا، اور جب ان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کوئی ایسا ذکر یا اشارہ نہیں دیا کہ وہ اس قسم کی لیجسلیشن کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا حق ہے، انہوں نے کی۔ پہلے تو وضاحت میں یہ کر دوں، یہ جو بل ہے اس کی بنیادی جو مقصد ہے وہ افغانستان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اوورسائٹ، اکاؤنٹیبلٹی اس کا مقصد ہے۔ ہاں اس میں حوالے ہیں اور پاکستان کا حوالہ بھی ہے، لیکن یہ ریپبلکن پارٹی کا بل ہے۔ ابھی تک تو اس پہ کسی حکومتی پارٹی کے سینیٹر نے ابھی اس پہ اپنی رائے کا اظہار نہیں کیا۔ بل ابھی انٹروڈیوس ہوگا، ضروری نہیں اسی شکل میں پاس ہو، اس میں ترامیم بھی آ سکتی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ہوں گی، ڈیلیٹ ہوں گی۔
دیکھتے ہیں یہ شکل کیا اختیار کرتا ہے. پاکستان کا جو رول ہے وہ پاکستان نے واضح طور پر بتانا ہے اور پاکستان کے ساتھ مستقبل میں جو ان کو انگیجمنٹ چاہیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. چلیں یہ تو ہو گئی بل کی بات. آپ بتائیں نا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے پاک یو ایس انگیجمنٹ جو بھی ہو رہی ہے؟ آپ ابھی سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے ملے ہیں اور بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. آپ بتائیں کہ اس وقت کتنی خواہش موجود ہے امریکی انتظامیہ میں؟ یہ تو اپوزیشن ریپبلکن کی بات ہو گئی. اور کتنا پاکستان کو اور امریکہ کو کامن گراؤنڈ کو حاصل کرنے کے لیے بیچ کی ایک کامن جگہ پہ جہاں پر دونوں انٹرسٹ کنورج کر رہے ہوں اس کی ڈیزائر کتنی ہے، اور وہ انگیجمنٹ جو اس سلسلے میں جاری ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے، اور امریکہ کو پاکستان کی کتنی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے پاکستان کو بھی امریکہ کی بے پناہ ضرورت ہے. اس کا اظہار ہو رہا ہے کچھ؟ دیکھیے افغانستان کو اگر اسٹیبلٹی ہمیں دینی ہے، استحکام دینا ہے اور وہاں ہیومینیٹیرین اسسٹنس پہنچانی ہے تو وہاں پاکستان کی ضرورت رہے گی. جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جو ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ ٹیررزم کو فروغ دیتی ہیں یا وہ اس قسم کی منفی کاروائیاں کر سکتی ہیں، اگر ان پر نظر اور ان کو قابو میں رکھنا ہے تو پھر پاکستان جو کہ افغانستان کا پڑوسی ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کاؤنٹر ٹیررزم کی جو حکمت عملی ہے اس کو بنانا ہے، اپنانا ہے، لاگو کرنا ہے تو اس میں پاکستان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. گویا کہ امریکہ کے افغانستان میں انٹرسٹ ہیں جو مستقبل میں جا کے مزید واضح ہوں گے، اس میں ظاہر ہے کہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے امریکہ کو نگاہ رکھنی ہے، وہاں کے حالات کو دیکھنا ہے. پاکستان کا بھی یہ انٹرسٹ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی نہ ہو سکے اور اس قسم کی پناہ گاہیں نہ بن سکے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کامن گراؤنڈ ایک چاہیے ہے دونوں ملکوں کو، اور اس حوالے سے یقیناً خواہش موجود ہے امریکہ میں بھی. دیکھیے وہاں جو وہ چاہتے ہیں افغانستان میں ایک انکلوسیو سیٹ اپ، تو پاکستان کی سوچ اور ان کی سوچ ہم آہنگ ہے. وہ چاہتے ہیں وہاں کہ کوئی نئی سیف ہیون نہ بنپ سکے، تو پاکستان اور ان کی خواہش ایک ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہاں جو بنیادی حقوق ہیں، ہیومن رائٹس ہیں، ان کا احترام کیا جائے. یہاں بھی پاکستان ان کے ساتھ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ایک ریجنل اپروچ کے ذریعے ان سے انگیج کیا جائے. یہاں بھی پاکستان کی کاوشیں ان سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو جو آبجیکٹو ہے امن کا، استحکام کا، جو ان کی امیڈیٹ ضروریات ہیں، مثال کے طور پر جو ابھی بھی انخلا چاہتے ہیں، سیف پیسج چاہتے ہیں ان لوگوں کا جو وہاں سے انخلا چاہتے ہیں، وہاں بھی پاکستان اپنا کردار ادا پہلے بھی کیا ہے، آئندہ بھی کر سکتا ہے. تو پاکستان کی اہمیت سے انکار کرنا تو حقائق سے آنکھ چرانے کے مترادف ہوگا. اب یہ ہے کہ جب بوجھ آتا ہے، اور ابھی میں یہ کہہ دوں ابھی بھی ان میں خاصی مجھے کنفیوژن ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا دباؤ دکھائی دے رہا ہے، اور ابھی کلیئرٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم نے اس خطے سے، اس علاقے سے، افغانستان سے بالخصوص کس طرح ڈیل کرنا ہے. دیکھیے وہاں اس علاقے میں اہم ممالک ہیں. ایران ایک اہم ملک ہے. ایران کے ساتھ برتاؤ کیسا کر رہا ہے؟ چین وہاں پڑوسی ہے، افغانستان کا بھی پڑوسی ہے، پاکستان کا بھی پڑوسی ہے. چین کے ساتھ ان کا جو ایک آپ محاذرائی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں، اس کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے. تو بہت سی پیچیدگیاں ہیں. روس کے اپنے انٹرسٹ ہیں، بہت سی پیچیدگیاں ہیں. تو مقبول صاحب آپ نے فرمایا کہ کامن آبجیکٹیوز کی ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو امریکہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، پاکستان بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. ان میں بڑی مماثلت بھی ہے، بڑی حد تک مماثلت بھی ہے. جو اب گفتگو ہو رہی ہے اور جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے جیسے امریکہ میں کلیئرٹی آئے گی وہ آگے بڑھے گی، تو اس انگیجمنٹ کو جو ابھی جاری ہے اس کو کسی ٹائم لائن کے ذریعے دونوں ملک آگے بڑھانے کی
کسی ٹائم لائن پہ کسی روڈ میپ پہ کام کر رہے ہیں کہ گفتگو جاری رہے اور ایک پھر کنورجنس ہو سکے آبجیکٹیوز کا باقاعدہ؟ جی، میری جو سیکرٹری بلنکن سے ملاقات ہوئی اس کے اختتام پر ہم یہی طے پایا کہ ہم آپس میں رابطے میں رہیں گے اور ہمیں اپنے رابطے برقرار رکھنے چاہیے اور ہمیں مشاورت جاری رکھنی چاہیے. انہوں نے مجھے یہ بھی اشارہ دیا کہ مستقبل قریب میں ان کی جو ہے ایک اہم شخصیت وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، وہ پاکستان تشریف لائیں گی اور جو گفتگو ہماری ہوئی ہے اس سے آگے بات کو چلایا جائے گا. گویا کہ مخدوم شاہ محمود قریشی پاکستان کے وزیر خارجہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ میں اس کیفیت سے نکلنے کی کوشش جاری ہے جو کہ یقیناً ایک بہت بڑا ڈباکل ہوا ہے اس اگست کے مہینے میں، جب کہ اچانک افغان حکومت کولیپس کر گئی، امریکی افغان فوجوں نے لڑنے سے انکار کر دیا اور اس کے بعد پھر امریکی انخلا ہوا جو کہ بہت شاکنگ ڈیولپمنٹ ہے امریکہ کے لیے. لیکن پاکستان اور امریکہ کے درمیان آگے کے خاکے کے حوالے سے یکسوئی بھی ہے اور آبجیکٹیوز میں کنورجنس بھی نظر آتی ہے اور کامن گراؤنڈ بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے لیے ایفرٹ جاری ہے. اسی پس منظر میں ریپبلکن پارٹی اس پوری صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے اور پھر اس نے ایک بل جاری کیا اور اسی بل میں جو سینٹ میں جاری ہوا ہے پاکستان کے خلاف اہم جزیات بھی شامل کر دی گئی ہیں. اس موضوع پر ایک غیر سرکاری اور انڈیپینڈنٹ آبجیکٹیو ویو حاصل کرنے کے لیے واشنگٹن ڈی سی جاتے ہیں، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے امریکہ میں سینئر ترین صحافی، طویل عرصے سے کئی دہائیوں سے امریکی پالیٹکس کو بھی سمجھتے ہیں، اخبار ڈان کے لیے رپورٹ کرتے ہیں، جناب انور اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ انور اقبال صاحب. کچھ ہمارے پاکستانی ناظرین کو سمجھائیے کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں ریپبلکن پارٹیز کے چند سینیٹرز نے 20-22 سینیٹر نے ایک بل پیش کیا ہے، بنیادی طور پہ تو خیر وہ امریکی حالات کے حوالے سے ہے، افغانستان کے انخلا کے حوالے سے ہے، لیکن پاکستان کے حوالے سے اس کی کتنی سگنیفیکنس ہے اور اس کی کیا کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات جیسے کہ آپ نے کہا وہ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ بل جو ہے اس کا مقصد پاکستان کو پنش کرنا یا پاکستان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کرنا نہیں ہے. اصل مقصد جو ہے ڈومیسٹک پوائنٹ اسکورنگ ہے اور اس میں جو زور دیا گیا ہے وہ زور دیا گیا ہے اس بات پہ کہ کسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو برا دکھایا جائے. اور آپ نے یہ بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں 22 کے 22 سینیٹر جو ہیں ریپبلکن ہیں، اگر وہ چاہتے تو ڈیموکریٹس کو بھی شامل کر سکتے تھے، 2-4 ناراض ڈیموکریٹس ان کو مل جاتے، لیکن انہوں نے اس کو بائی پارٹیزن بنانے کی کوشش نہیں کی، اس لیے کہ میرا خیال ہے آگے چل کے وہ ٹارگٹ کریں گے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو. لیکن یہ بھی اپنی جگہ صحیح درست ہے کہ جب سے 15 اگست سے جب بھی کہیں ذکر آتا ہے افغانستان جو ڈیبیکل ہوا ہے امریکہ کا، اس کا تو وہاں ضرور پاکستان کی بات کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان جو ہے مسلسل چونکہ پناہ دیتا رہا طالبان کو، کم از کم وہ آ کے جب وہاں کچھ شکست ہونے لگتی تھی تو پاکستان میں ریفیوجی کیمپ میں چھپ جاتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کو ایک ایسی پناہ گاہ حاصل تھی جس میں وہ آ کے ریسٹ کرتے اور واپس جا کے لڑتے تھے. تو اس پہ پروب کیا جائے کہ یہ جو فیکٹر ہے اس کا کتنا انفلوئنس ہوا افغان حکومت کی ناکامی میں. یہ فرمائیے گا کہ یہ تو ہوئی ماضی کی بات اور یقیناً اس وقت امریکہ اس تشنج میں مبتلا ہے کہ آخر ہوا کیا ہے. ان گنت آرٹیکلز، ان گنت تبصرے، ان گنت ظاہر ہے کہ اظہار اس بات کا اور اس بات کی کھوج لگانے کی کوشش کہ یہ 20 سال کیا کرتے رہے ہم. لیکن فارورڈ لکنگ جو گفتگو ہے جو کہ کل ہم نے سینٹ کی آرمڈ سروسز کمیٹی میں دیکھی، جو امریکی ملٹری لیڈرز آئے وہ فارورڈ لکنگ بات بھی کر رہے تھے، وہ فیوچر کی بھی بات کر رہے تھے کہ ماضی میں جو ہوا سو ہوا، لیکن بہرحال لے کے مستقبل کا خاکہ بھی اس خطے کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے امریکہ اس میں ایک بڑا بھرپور رول چاہتا ہے. اب یہ سول سرچنگ تو اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے حوالے سے کتنی ضرورت ہے اور کتنی خواہش ہے کہ اب آئندہ کے مستقبل میں پاکستان کے ساتھ کوئی بیچ کی راہ نکالی جائے یا کوئی کسی قسم کی کوپریشن کے ساتھ آگے بڑھا جائے؟ دیکھیں، اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات نہیں ہوتی کہیں بھی کہ پاکستان سے تعلقات ختم کر لیے جائیں یا پاکستان کو ٹارگٹ بنا کے مزید کچھ سینکشنز وغیرہ لگائیے، مطلب کچھ جو ہیں
چند اراکین کانگریس کے جن کے بہت قریبی تعلقات ہیں انڈین لابی سے، وہ تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ یہ بات نہیں کی جاتی. پاکستان کے خلاف غصہ موجود ہے، پاکستان کے خلاف مزید پروب کرنے کی ضرورت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانا جاتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوشش یہ ہے کہ کس طرح پاکستان کو اپنی شرائط پر کام کرنے پر راضی کیا جائے. اس لیے آپ پہ پریشر بڑھ بھی سکتا ہے اور مختلف آپشنز بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں، مگر ان کا مقصد پاکستان سے تعلقات توڑنا نہیں، پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق پاکستان سے کس حد تک کام دیا جا سکتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا آبجیکٹیو پاکستان کی ضرورت جو ہے انور اقبال صاحب، وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم، کہ افغانستان پہ نگاہ رکھنا کہ وہاں پہ جو ہے دہشت گرد گروہ نہ پنپ سکیں، اور ایسے گروہ جو مغرب کے لیے تھریٹ ہوں، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے نہ ہوں. اس سے پہلے بھی جو گفتگو ہوئی تھی، پاکستان کی اسی حوالے سے اسسٹنس مانگی تھی امریکی انتظامیہ نے، مگر پھر اس کے بعد ڈباکل ہو گیا اور پھر افغان حکومت کی فوری تحلیل ہو گئی. تو بنیادی جو خواہش تھی امریکی انتظامیہ کی، وہ پاکستان کے ساتھ ایک انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کوآپریشن کی تھی. بالکل ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے، یعنی پاکستان کی اپنی اہمیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ایک نیوکلیئر پاور ہے، رہاں یہ ایک جو سینہ بسینہ جو باتیں ہوتی ہیں جن میں اکثر حقیقت ہوتی ہے، اکثر نہیں بھی ہوتی، لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب گفتگو ہوئی کسی سینئر انڈین لیڈر سے ایک سینئر امریکی لیڈر کی، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ خود بھارت کے لیے اور امریکہ دونوں کے لیے ایک ایسا پاکستان جو متحد ہو اور جو ایک کمان کے اندر کام کرتا ہو، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ منتشر صورت میں پاکستان کا مقابلہ کرنا پڑے، چونکہ وہ ایک نیوکلیئر ملک ہے، ان کے پاس نیوکلیئر سائنسداں ہیں، اور ایک بڑی آبادی جو ساری دنیا میں پھیلی ہے وہ سب کے لیے درد سر بن جائے گی. تو صرف افغانستان نہیں، پاکستان کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ممتاز سینئر صحافی انور اقبال واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد شہباز شریف کیس، ان کے خاندان کے حوالے سے لندن کی عدالت کا ایک حالیہ حکم. حکومت پاکستان کہتی ہے کہ یہ کسی صورت سے یہ ونڈیکیشن نہیں ہے، اور اس معاملے میں تو شہباز شریف صاحب کا اس کیس میں، اس ڈاکیومنٹ میں کہیں ذکر بھی نہیں ہے. لگتا یہ ہے کہ نہ یہ کہ شہباز شریف صاحب نون لیگ کا پورا موقف 100% درست ہے، نہ ہی حکومت پاکستان کا موقف 100% درست ہے، بیچ کی کوئی کیفیت ہے. اس کو پروب کرتے ہیں چھوٹے سے واقعے کے بعد. شہباز شریف اور ان کے خاندان کو برطانیہ میں منی لانڈرنگ کے الزامات میں کلین چٹ کا معاملہ پچھلے 2 روز سے عدالتی فیصلے کے بجائے سیاسی پوائنٹ سکورنگ کا قضیہ بن چکا ہے. مسلم لیگ نون برطانوی عدالت سے سرخرو ہونے کے دعوے کر رہی ہے، جبکہ حکومت پاکستان کا دعویٰ ہے کہ شہباز شریف کا تو فیصلے میں نام ہی نہیں. بلا وجہ فیصلے کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے. بہرحال لگتا ہے کہ نہ حکومتی موقف 100% درست ہے اور نہ ہی شہباز شریف صاحب کے دعوے 100% ٹھیک ہے. آج جناب شہباز شریف نے اس سلسلے میں خود 1 گھنٹے سے زائد پریس کانفرنس کی. انہوں نے وزیر اعظم عمران خان، مشیر احتساب شہزاد اکبر اور دیگر وزراء کے ویڈیو بیانات اس پریس کانفرنس میں چلائے. مبینہ دستاویزی شواہد کے ساتھ میڈیا پر اپنے مقدمے کا خود دفاع کیا اور اپنے کیس کی بھرپور آپ ہی پیروی کی. یہ وہ پیپر ہے جو کہ لندن کی عدالت میں انہوں نے جمع کروایا NCA نے. اس کا جو آرٹیکل 4 جو ہے یا پیرا 4 جو ہے وہ میں پڑھتا ہوں. This application is in the respect of funds held in the name of or associated to Suleiman Shahbaz Sharif and Shahbaz Sharif, hereby referred to as Shahbaz Sharif. یہ ہے اس کا پریمبل میں ذکر. یہ پیرا 16 آپ دیکھ لیں گے. پیرا 16 On the 11th December 2019, the National Crime Agency received a letter from the Asset Recovery Unit. یہ کہیں نہیں ہے کہا کہ NCA نے درخواست کی. پیرا 17 The letter has confirmed, وہ جو لیٹر جو AR نے لکھا, that Shahbaz Sharif is currently under investigation by the National Accountability Bureau and was granted bail by the Accountability Court on the 14th February 2019. پھر پیرا 18 سیکنڈ لائن لکھتے ہیں The alleged criminality is that of misuse of authority and associated money laundering. اب یہ آپ کو ان کا جھوٹ میں ایک اور پکڑا دوں. یہ پیرا 18 ہے. اس میں پہلی لائن میں لکھتے ہیں آشیانہ اسکیم اینڈ رمضان شگل ملز. عمران نیازی کے اسپیشلسٹ نے کہا قوم کے سامنے کہ یہ تو مس یوز آف اتھارٹی کا ہم نے لکھا تھا, اس میں منی لانڈرنگ تو ہم نے نہیں کہا تھا. اگلی بات لکھی ARU نے, اس کا ذکر نہیں کرتے.
لکھا ہے اس میں اینڈ ایسوسیٹڈ منی لانڈرنگ. بلا خوف تردید یہ ثبوت ہے پچھلے 48 گھنٹے حکومت کے زعماء اس حوالے سے صریحاً قوم کو گمراہ کر رہے تھے کہ ہم نے تو نہیں ان کو NCA کو کہا، وہ تو انہوں نے خود ہمیں اپروچ کیا. اب یہ جو میں نے فیکٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس کی ٹوٹل نفی کر رہے ہیں. شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ نیب لاہور کے ڈائریکٹر شہزاد سلیم دسمبر 2019 میں لنڈن گئے اور انہوں نے خاص طور پہ نیشنل کرائم ایجنسی کے آپریشن مینیجر سے ملاقات کی اور پیشکش کی کہ انہیں شہباز شریف کے خلاف تحقیقات میں معاونت درکار ہو تو نیب اس کی مدد پر خوش ہوگی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ARU لیٹر 11 دسمبر 2019 اور جناب شہزاد سلیم وہاں پر جلوہ فروز ہوتے ہیں 9 دسمبر 2019 کو، ان 2 دن پہلے. اب یہ سنیں، دس از ویری امپورٹنٹ. آن منڈے 9 دسمبر 2019 آپریشنز مینیجر آف دا نیشنل کرائمز ایجنسی met with Mr. Shahzad Salim, director of the National Accountability Bureau in Lahore, who was visiting London in relation to other matters. Shahzad Salim gave a background to the investigation into Shahbaz Sharif and the wider family, suggesting that allegations of corruption, bribery and associated money laundering have been persistent through their political prominence in the country. یعنی جب سے ہم پالیٹکس میں آئے ہیں خدا نخواستہ منی لانڈرنگ، کرپشن اور کمشنیں یہ ہم ڈے ون سے کرتے رہے جب سے 40 سال پہلے ہم آئے ہیں. اور اگلا پیرا 30 ہے، شہزاد سلیم indicated that investigators from the NAB یعنی نیب کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں would be happy to assist with any subsequent investigation. یعنی اس وقت تک NCA نے اپنی انویسٹیگیشن کا کوئی دور دور تک اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کا کہیں دور دور تک خیال نہیں تھا. اور لکھا ہے کہ to assist with any other کوئی subsequent آپ کریں گے انویسٹیگیشن تو ہم حاضر ہیں جناب، آپ کو وہ 58 والیومز اور پتہ نہیں کیا کہ دے دیں گے ہم. شہباز شریف صاحب کی پریس کانفرنس کا جواب وزیر اطلاعات فواد چودھری نے دیا. انہوں نے کہا کہ یہ کیس نہ حکومت پاکستان نے دائر کیا تھا اور نہ ہی شہباز شریف اس کیس میں شامل تھے. انہوں نے کہا کہ DG نیب سلیم شہزاد لندن ایک ٹریننگ کورس پہ تھے. 2 سال سلمان شہباز اور ذوالفقار احمد کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو لندن کی نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس نے اپنے طور کے اوپر اس کو پروب کیا. اس دوران انہوں نے جو ہمارا ایک یونٹ ہے بنایا گیا ہے شہزاد اکبر صاحب کے انڈر اس کو بھی اپروچ کیا اور اس میں آنے والے جو تفصیلات ہیں پیسوں کی، ہنڈی کی، اس کے اوپر بابت جو ہے وہ مدد مانگی. یہ کیس نہ تو ہمارے پاکستان کی حکومت کی طرف سے انیشیٹ ہوا تھا نہ ہی اس میں شہباز شریف کسی طور کے اوپر اس کیس میں شامل تھے. یہ جو وزٹ کیا سلیم شہزاد نے یہ ایک کورس تھا جس پہ برطانوی حکومت نے پاکستان کے نیب اور FIA کے افسران کو وہاں پہ بلایا. 5-7 لوگ پاکستان سے مختلف محکموں کے جو تھے وہ گئے، ان میں سلیم شہزاد بھی شامل تھے. وہ اس کیس کے لیے کبھی بھی وہاں پہ جو ہے وہ نہیں ملے. بہرحال NCA کی مبینہ کلین چٹ اور لندن کی ویسٹ منسٹر کورٹ کے فیصلے کے تحت شہباز خاندان کے مخالف نیب ریفرنسز پاکستان میں جو دائر ہیں وہ متاثر نہیں ہوں گے. شہباز شریف کے خلاف آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم، رمضان شوگر ملز، منی لانڈرنگ کیس میں ریفرنسز دائر ہو چکے ہیں. صاف پانی اسکینڈل، اثاثہ جات کیس میں تحقیقات اور تفتیش الگ سے چل رہی ہے. تینوں ریفرنسز میں شہباز صاحب ضمانت پر ہیں. نیب نے منی لانڈرنگ ریفرنس میں شہباز شریف، ان کی اہلیہ نصرت شہباز، دونوں بیٹوں حمزہ شہباز اور سلیمان شہباز دونوں کو اور ان کے دامادوں کو 20 ملزمان سمیت شامل کیا ہوا ہے اور ان پر 8 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام ہے. لندن کے یہ معاملات ہیں اور بنیادی طور پہ NCA کا یہ ایکشن اس کی قانونی تفصیلات حاصل کرتے ہیں، اس کی قانونی سگنیفیکنس حاصل کرتے ہیں. لندن جائیں گے جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف بیرسٹر ہیں، برطانوی قوانین کے ماہر ہیں، بیرسٹر محمد ذہاب جمالی ہمارے ساتھ لندن سے موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. تھوڑا سا ہمیں سمجھانے کی کوشش کیجئے اپنے ایکسپیرینس سے، آپ نے اس معاملے کو دیکھا بھی ہے کہ یہ کیا یہ ایک طرح کا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں کہ سو موٹو نوٹسز لیتی ہے NCA کہ یا کوئی بینک یا کوئی ٹرانزیکشن سسپیشس رپورٹ ہو وہ NCA کے پاس جائے اور NCA اس قسم کی انویسٹیگیشن کا آغاز کرے کیا، اور یا یہ کہ کوئی فارن گورنمنٹ جو ہے وہ NCA کو اپروچ کر سکتی ہے، جیسے کہ شہباز شریف صاحب کا دعویٰ ہے کہ جو NCA نے پروب کیا ان کے بیٹے کے اکاؤنٹس کو وہ دراصل پاکستان کے پرومپٹ کرنے پہ تھا یا پاکستان کی شکایت پہ کیا ہے. کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ تھینک یو کامران صاحب فار ہیونگ می آن یور شو. NCA دیکھیں ان کی 2013 میں یہ افیکٹو ہوئی ہے، آپریشنل ہوئی ہے.
یہ ان کی ایک سپر ایجنسی ہے جو کہ کوئی بھی بڑے لیول کے کرائم کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے، جو وائڈ رینجنگ ہو سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ اگر گورنمنٹ ادھر کی ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کسی اسپیسیفک کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتی ہے. اس میں ایٹ لیسٹ جو ڈاکومنٹیشن دکھ رہی ہے اس میں یہ تو ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ نے پرسو کیا ہے کچھ حد تک، اور این سی اے نے اسی بیسس پہ اس میں 21 منتھس کے لیے اکاؤنٹس کچھ فریز کیے تھے. اس کی اکاؤنٹ فریزنگ کی جو آرڈر ہوتے ہیں ان کی لمٹ بھی ہوتی ہے، 2 سال میں وہ خود ہی ایکسپائر ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ریسنٹلی وہ آرڈر سیٹ اسائڈ کر دیے گئے ہیں، تو اب اکاؤنٹ انفریز ہو چکے ہیں. تو اس میں ایک مثال کے طور پہ یہ اکاؤنٹ جو تھے، اس کا ٹائٹل اگر سلیمان شہباز صاحب تھے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سلیمان شہباز صاحب ہی ایک تو اس سے ونڈیکیٹ ہوئے ہیں، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب این سی اے ان اکاؤنٹس کو پروب کر رہی تھی تو سلیمان شہباز صاحب کے یو کے میں دوسرے جو فائنینشیل میٹرز ہوں گے وہ بھی انڈر اسکروٹنی آئے ہوں گے، اور کیا اس یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ کم از کم سلیمان شہباز صاحب کے حوالے سے، ان کے مالی معاملات کے حوالے سے برطانیہ کے نظام میں تسلی ہوئی ہے کہ وہ کسی طرح سے منی لانڈرنگ کے زمرے میں نہیں آتے؟ دیکھیں، ہر انویسٹیگیشن کا ایک سکوپ ہوتا ہے. اس میں این سی اے نے ایک اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر لیے تو ان کو کچھ اکاؤنٹس میں کنسرن لگا جس کے اوپر انہوں نے فریزنگ آرڈر لے لی. اس کے بعد انہوں نے اپنی انویسٹیگیشنز کی ہوں گی جو کہ وائڈ رینجنگ بھی ہو سکتی ہیں اور کافی اسپیسیفک بھی ہو سکتی ہیں. اس کے بعد 21 مہینے کے بعد، جس میں انہوں نے آئی تھنک بیچ میں پہلے 1 سال کا فریزنگ آرڈر ملا تھا، اس کے بعد 6 مہینے کا، پھر 3 مہینے کا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو اب سیٹ اسائڈ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ڈٹرمن کیا ہوگا کہ اس اسپیسیفک اکاؤنٹ سے ان کو کوئی کنوکشنز وہ پرسو نہیں کر رہے ہوں گے یا ایویڈنس سبسٹینشیل نہیں ہوں گی ٹو برنگ ان اے کرمنل چارج، تو پھر وہ سیٹ اسائڈ ہو گیا ہے آرڈر. سیٹ اسائڈ جو ہوا ہے تو یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ نہ صرف یہ کہ ان اکاؤنٹس میں کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب یہ معاملات انڈر پروب آئے ہوں گے تو جو سلیمان شہباز صاحب کے کوئی بھی معاملات ہیں مالی نوعیت کے، بینکنگ کے، اس طرح کے یا انویسٹمنٹس وغیرہ کے یو کے میں، وہ اس پرویو میں تو آئے ہوں گے، کیونکہ جب پروب ہو رہا ہے تو صرف اس اکاؤنٹ تک ہی مائنیوٹلی تو محدود نہیں ہوگا. انویسٹیگیشن تو موسٹ پروبلی اس اکاؤنٹ سے زیادہ کی ہی ہو رہی ہوگی، کیونکہ وہ اسیس کر رہے ہوں گے کہ ہم کسی بھی طرح ان کو چارج کر سکتے ہیں یا کسی بھی بیسس پہ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. اور بٹ کرنٹلی کنکلوڈ انہوں نے یہ کیا 21 مہینے بعد کہ ان اسپیسیفک بینک اکاؤنٹ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں، اور 3 مہینے میں ویسے ہی آرڈر ایکسپائر ہو جاتا، تو انہوں نے پھر یہ سیٹ اسائڈ ہو گیا آرڈر. یہ فرمائیے گا کہ ابھی ہم یہ ڈیٹرمن نہیں کر سکتے کہ انیشیٹ یعنی کہ شروع کہاں سے ہوا، یہ پاکستان کی شکایت پر ہوا یا کہ خود این سی اے کا جو اپنا سسٹم ہے کہ کوئی سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ ہوئی اور اس سے پھر یہ پرومپٹ ہوا اور اس سے سٹارٹ ہوا. یہ تو بیسٹ این سی اے ہی بتا پائے گی، بٹ جنرلی این سی اے کافی بڑے کرائمز انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے، جیسے کوئی کرمنل کنسپیریسی ہو رہی ہے، کوئی آرگنائزڈ کرائم یونٹس ہیں ان کے اوپر. تو کسی ایک اسپیسیفک انڈیویجول کے اوپر، ایک اسپیسیفک ٹرانزیکشن کے اوپر ان لائکلی ہوگا کہ انویسٹیگیٹ کریں انلیس ان کو ریکویسٹ کی گئی ہو، جیسے کوئی اور فارن اسٹیٹ ریکویسٹ کر سکتی ہے. اور اس میں میرے خیال سے تو تھا کہ پاکستانی گورنمنٹ واز ٹو این ایکسٹینٹ ایٹ لیسٹ پرسوئنگ اٹ، اور این سی نے اس بیسس پہ اپلیکیشن کی تھی کورٹ میں ٹو. تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. بیرسٹر صاحب جمالی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا تجربہ کہتا ہے کہ یہ ایک چھوٹا معاملہ تھا. یقیناً خیال یہی ہے کہ حکومت پاکستان نے بہرحال ثبوت بھی کافی حد تک موجود ہے کہ حکومت پاکستان کی بڑی براہ راست اس میں دلچسپی رہی ہے، اور شاید شروع بھی حکومت پاکستان کی شکایت پہ کیا گیا ہو. تجربہ یہ بتا رہا ہے تو گویا کہ جناب شہباز شریف کا کیس اس میں جو ان کا نیریٹو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا نظر آ رہا ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے مارکیٹس میں، خاص طور پہ اسٹاک ایکسچینج میں، فارن ایکسچینج مارکیٹ میں ڈالر پہ دباؤ ہے، اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکس میں شدید افراتفری کا عالم ہے. اس کی وجہ مختلف وجوہات ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے جناب مخدوم شاہ محمود قریشی سے ہماری بات ہو رہی تھی. آپ نے سنا خطے کی پوری صورتحال، پاک امریکہ تعلقات، اس پورے پس منظر میں پاکستانی معاشی اعشاریوں میں خرابی،
یہ پس منظر ہے جس میں اب پاکستان میں فارن ایکسچینج مارکیٹ اور اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ دونوں میں بھوچال کی کیفیت ہے۔ سچی جھوٹی خبروں اور بے حساب افواہوں نے پراسرار ہلچل مچا دی ہے۔ شیئر بازار اور امریکی ڈالر 2 روز سے سمرساٹ نظر آتا ہے۔ اس افراتفری سے سٹے باز ناجائز منافع خور کام دکھا رہے ہیں۔ 4.5 ماہ میں اپنی جگہ یہ بات حقیقت ہے کہ روپے 11.5% گر چکی ہے، جبکہ 3.5 ماہ میں اسٹاک مارکیٹ میں انڈیکس 4,360 پوائنٹس کی کمی سے 9% گر چکا ہے۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں اس بات کا بھی خیال ہے کہ شاید منافع خور موقع کی تلاش میں مختلف خبروں سے فائدہ اٹھا کے منافع کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، مارکیٹ کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے اطلاعات کے مطابق سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن کو کچھ مصدقہ معلومات بھی ملی ہے۔ اب SECP نے اس ماحول میں مشکوک ٹرانزیکشنز کی جانچ پڑتال اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ امریکی سینٹ میں طالبان اور ان کے مددگاروں سے متعلق بل پر بحث خطے میں اسٹریٹجک پابندیوں کے خدشات نے آج اسٹاک مارکیٹ کو خوفزدہ کیا۔ شرح سود میں اضافے، عالمی منڈی میں خام تیل کی بڑھتی قیمتوں کے علاوہ شنگھائی اور ہانگ کانگ اسٹاک ایکسچینج سمیت علاقائی مارکیٹس میں بھی منفی خبروں نے انڈیکس کو ہچکولے دیے ہیں، جبکہ IMF کے ساتھ پاکستان کے چھٹے جائزہ اجلاس کے مبینہ خدشات اپنی جگہ موجود ہیں۔ اسی وجہ سے سرمایہ کار اندیشوں میں نظر آتے ہیں۔ آج شیئرز کی ٹریڈنگ کا آغاز ہی مندی کے ساتھ ہوا اور آج ایک موقع پہ تقریباً 1300 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ انڈیکس 2.6% تک گر گیا۔ بہرحال کچھ بعد میں ہلکا سا استحکام آیا اور انڈیکس 2% کمی سے 908 پوائنٹس کی گراوٹ کے ساتھ 44,366 پوائنٹس پہ بند ہوا ہے۔ ذرا یہ کہتے ہیں کہ SECP نے اسٹاک مارکیٹ انتظامیہ کی معاملت سے ایک امریکی رکن کانگریس کے 8 ہفتے پرانے سیاسی بیان اور اس کے بعد ہونے والی صورتحال پر جو مارکیٹ میں خوف و ہراس پھیلایا گیا اور شیئرز کی اندھا دھند فروخت کی گئی، اس کے پیچھے جو معاملات نظر آتے ہیں اس کی تحقیقات کا فوری آغاز کیا ہے۔ SECP کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خفیہ ادارے سے اس بارے میں اطلاع ملی تھی، جس کے بعد مشتبہ بروکرز کو نوٹسز بھی جاری ہو رہے ہیں۔ دوسری جانب آج انٹر بینک میں ڈالر 52 پیسے مزید مہنگا ہوا ہے اور تاریخ کی نئی بلند ترین سطح 170 روپے 48 پیسے پر بند ہوا ہے۔ اوپن مارکیٹ میں آج ڈالر تقریباً 172 روپے 50 پیسے پر فروخت ہو رہا تھا۔ انٹر بینک میں صرف اس مہینے میں ڈالر تقریباً 2.5% اضافے سے 4 روپے 9 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ یہ مجموعی صورتحال پاکستان کی مارکیٹس میں اور بازاروں میں ایک سراسیمگی سی کیفیت، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں خرم شہزاد، بزنس اور اکنامک افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں، CEO ہیں الفا بیٹا کور کے۔ بہت بہت شکریہ خرم شہزاد صاحب۔ ایک آلموسٹ پینک کی سی کیفیت ہے اس وقت اور ورائٹی آف ریزنز ہیں، مگر آج اس میں کچھ زیادہ ہی ہم نے ایک افراتفری کا حالت دیکھا، کیونکہ کل تو مارکیٹس کچھ سنبھل چکی تھی۔ بالکل، دیکھیں آج جو ایک بڑا ڈکلائن آیا ہے کافی مہینوں کے بعد، جو 1300 پوائنٹ تک مارکیٹ ڈکلائن کر گئی تھی، اس کی ایک بڑی وجہ جیسے آپ نے بتایا کہ جو بل کا جو ہے وہ پیش ہونا، اور یہ بیسکلی اگست کی خبر ہے، اور اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ مارکیٹ کی انیفیشنسی ہے کہ اس وقت جو ہے کسی نے نوٹس اس کا نہیں لیا، اور جب میڈیا نے اس کو کور کرنا شروع کیا تو انویسٹر میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اور دیکھیں جب اور یہ مینوپولیٹو چیز ہے، کیونکہ دیکھیں اس لوگ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا پروسیس کیا ہے۔ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ اوبویسلی اپوزیشن پارٹی ہے، وہ جو ڈیموکریٹس ہیں گورنمنٹ کو وہ ڈیل ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، پریزیڈنٹ بائیڈن سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں ریزگنیشن کا، اور یہ بل بھی ایکچولی پروب کرنے کے لیے ہے کہ جو ڈیباکل ہوا ہے افغانستان میں وہ کیا ہوا ہے۔ ابھی ہمیں فارن منسٹر مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ براہ راست پاکستان کو اس سے خطرہ ہے۔ ایکچولی دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب سینٹیمنٹ نیگیٹو ہو اور بہت ساری جو نیگیٹو نیوز ہے وہ ایک ساتھ آ جائیں تو کوئی بھی ایڈیشنل نیوز آئے گی، اس کا امپیکٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہو جاتا ہے، اور یہی ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ سے ایشو سٹارٹ ہوا، اس کے بعد جیو پولیٹیکل پرابلمس شروع ہوئیں، جس پہ ہم نے دیکھیں نیریٹو بڑا میٹر کرتا ہے، آپ کا پولیٹیکل نیریٹو کیا ہے، کس طرح سے آپ اس وقت آپ کو اسمارٹ ڈپلومیسی کی ضرورت ہے، وہ کس طرح سے کہ اگر امریکہ وہاں سے نکلا ہے تو ہمیں بہت ووکل ہونے کی شاید ضرورت نہیں ہے، ہمیں اکنامک اینڈ فائنینشیل ڈپلومیسی کی بڑی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ 2 سپر پاورز ہیں، امریکہ اینڈ چائنا، اور یہ دونوں ایک دوسرے پہ اکنامکلی بھی ڈیپینڈنٹ ہیں۔ امریکہ جو ہے کنزیوم کرتا ہے اور چائنا جو ہے ان کو ایکسپورٹ کرتا ہے، تو وہ سارا انویسٹ کرتا ہے امریکہ میں۔ تو دیکھیں ہمیں دونوں کے ساتھ بڑا اچھے طریقے سے چلنا ہے، کیونکہ دونوں جو ہے ہمارے ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں، اور آف کورس چائنا بہت بڑا پارٹنر ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے سر کہ دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ سے ایشو شروع ہوا، حالانکہ کرنٹ اکاؤنٹ کی وہ پوزیشن نہیں ہے اس وقت کہ 8 سے 10 بلین ڈالر 8 بلین ڈالرز تک کا ایک ایسٹیمیٹ ہے اسٹیٹ بینک کا بھی اور گورنمنٹ کا بھی کہ 8 بلین ڈالرز جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے پاس 3 مہینے سے زیادہ کے ریزروز ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں 8 سے 10 بلین ڈالر کا اکاؤنٹ کا
डेफिसिट, लेकिन इससे ज़्यादा अगर हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम है। फिर स्टेट बैंक ने डायरेक्शन चेंज की, ऑफ कोर्स उसको एक्शन लेना था, स्टेट बैंक ने रेट को बढ़ाया। अब देखिए ना, ये तो सूरत हाल थी, यानी कि जब तक गवर्नमेंट का इनएक्शन था तो था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स कर्ब्स लगाए हैं, स्टेट बैंक ने एक्शन लिया है, उसके बाद रेट हाइक हमने देखी है, उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि हम ये न सिर्फ ये कि इंपोर्ट कर्ब्स लगा रहे हैं, हमारे रिजर्व्स अपनी जगह मौजूद हैं। ये क्वार्टर है, इसमें हमें क्वार्टरली पेमेंट्स भी अपनी जो फॉरेन डेट पेमेंट्स होती हैं वो भी करनी है। समझने को समझना चाहें तो समझने का सामान है। जी बिल्कुल है। देखिए मैंने जैसे पहले कहा कि इस वक्त प्रॉफिट्स जो है ना, जो हमारी कंपनियां लिस्टेड हैं, प्रॉफिट्स कामरान साहब जो 2020 का पीरियड गया, जो साल जो गया सबसे अफेक्टेड था बिकॉज ऑफ कोविड, इससे पिछले साल के मुकाबले में भी ज़्यादा प्रॉफिट है। तो ये बहुत बड़ा एक ट्रिगर है, एक बहुत बड़ा फंडामेंटल जो है इम्प्रूवमेंट है, जिसको अगर इन्वेस्टर देखे तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो मल्टीपल है मार्केट का वो बहुत लो है। एक और चीज़ ये भी हुई है कि कन्वेंशनल स्टॉक से निकल के लोग टेक्नोलॉजी की तरफ गए। आपने देखा टेक्नोलॉजी के IPOs आए हैं, उनमें बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन हुई है। तो ये इंडिकेशन है कि इन्वेस्टर चाह रहा है अच्छी चीज़ को जो है वो इन्वेस्ट करना उसमें। लेकिन ये जो पॉलिटिकल और मैक्रो लेवल की जो चीज़ें आ रही हैं, उसमें हमारा एक पॉलिटिकल नैरेटिव एक सर्टन टाइप का बिल्ट हो गया है, और फिर इन्वेस्टर ये कहता है कि आपका IMF प्रोग्राम भी आगे आ रहा है, और ये बहुत क्रूशियल जो है रिव्यू है जो 4 अक्टूबर। अब ये फरमाइएगा कि ये पूरे बैकग्राउंड में ऑब्वियसली अगर इतना बड़ा डिस्कॉर्ड होगा पाक US थिंकिंग में और स्ट्रेटेजिक गल्फ होगा तो ज़ाहिर है वो इम्पैक्ट करेगा IMF का। लेकिन बज़ाहिर ये नहीं लग रहा। IMF और पाकिस्तान के जो टॉक्स चल रहे हैं वो यकीनन पाकिस्तान के लिए मुश्किल होने हैं, टफ है, लेकिन एक म्यूचुअल ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग है जिसमें आगे बढ़ रहे हैं। और मोस्ट लाइकली ज़ाहिर है कि बिल्कुल एक प्रोबेबल कि हम 15 अक्टूबर को ये प्रोग्राम जो है ये रिज्यूम हो जाएगा और हम आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद ये रूमर मॉन्गरिंग और ये तमाम माहौल पे कितना असर पड़ेगा वंस वी आर बैक इन IMF फोल्ड? देखिए ये बहुत बड़ा क्रूशियल जो है ना वो रिव्यू होगा। उसकी वजह ये है कि एक तो गवर्नमेंट ने कुछ तैयारी भी की है। किस तरह से तैयारी की? ऑफ कोर्स कॉस्ट थोड़ी बड़ी है, जैसे कि नॉन फाइलर्स पे जो बिजली के बिल्स हैं उस पर कमर्शियल पे टैक्स जो है वो लगा दिया गया है। ये इस तरह की डेवलपमेंट, फिर आपके साथ साथ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ को भी थोड़ा बहुत बढ़ाया जाए, इस तरह की। फिर स्टेट बैंक ने अपनी जगह रोल प्ले किया है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के थोड़ा सा, फिर ऑटो फाइनेंसिंग को कर्व करने की जो है वो उस पर स्टेप्स लिए। तो ये वो स्टेप जो हमारे रिव्यू में हमें फायदा देंगे। जबरदस्ती रोकने की कोशिश नहीं। ये देखिए मैं इसी पे आ रहा था कि अगर जो IMF चाहता है, IMF जो भी लेंडर होता है वो कहता है जी आप अपनी कॉस्ट को कम करें और अपनी इनकम को जो है वो बेहतर करें, ताकि अपने आप को भी ठीक करें और मुझे भी अपना पैसा रिटर्न करें। ये बिल्कुल ठीक है। डिसिप्लिन करने के लिए स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, और अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक अगर बहुत ज़्यादा इंटरवीन करता है रुपये को रोकने के लिए, बहुत ज़्यादा, देखें कॉस्ट उसकी अपनी जगह है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा जो है डॉलर को मार्केट में डाल के उसको रोका जाएगा तो उसकी अपनी बहुत बड़ी कॉस्ट है, हमने पे भी की है हिस्टोरिकली। तो अभी ये हो रहा है कि रुपये को रोका नहीं जा रहा, जिसकी वजह से IMF इस चीज़ को देख सकता है कि ये एटलीस्ट अपनी जगह डिसीजंस ले रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है रिव्यू में हमें कुछ पॉजिटिव जो है अपडेट है, और ये सबसे बड़ा रिव्यू है, $1 बिलियन की इसकी जो है पेमेंट है। लेकिन इससे बड़ी चीज़ क्या है कामरान साहब, हमारे पास पूरे साल में, इस साल में जो फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है ना वो तकरीबन कोई 22 से 23 अरब डॉलर की है, यानी कि $10 अरब का आपका करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, और 10 से 11-12 अरब डॉलर की आपकी रीपेमेंट्स हैं डेट की। तो $24 बिलियन आपको कहाँ से मिलेगा? वो इसलिए मिलेगा कि IMF के साथ अगर आप देखें, ये क्लाउड तो है ना उसका, US का क्लाउड है और फिर IMF का है, तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी, अपनी इकोनॉमी, अपनी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को देखते हुए पॉलिटिकल नैरेटिव को बिल्ड करना चाहिए और स्मार्टली दोनों सुपर पावर्स के साथ सही चलना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होगा, हमें टाइम पे रिव्यू अच्छा मिलेगा, हमारी जो है चीज़ें ठीक होंगी, और हमारे पास जो है एक रूम मिलेगा। और यकीनन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान एक एग्रीमेंट हो जाए और ये चीज़ प्रोग्राम जो है वो रिज्यूम हो जाए, दुनिया को भी मैसेज मिल जाएगा, मार्केट्स को भी मैसेज मिल जाएगा, और ये इसके एक सूदिंग आउटकम होगा। आप ये देखेंगे, ये जो हमारा मार्केट में इन्वेस्टर की जो ये घबराहट है, ये एक मरतबा अच्छा रिव्यू हो गया, उसके बाद आप देखिएगा खुद ही से ये जो हमारी डाउन ग्रेडिंग हुई थी MSCI में फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट टू फ्रंटियर मार्केट, ये भी एक नेगेटिव इसका भी इम्प्लीकेशंस। देखिए ये बहुत बड़ी जो है नेगेटिव चीज़ है। उसकी वजह क्या है? देखें, एक हार्ड एंड जो है ये स्टेटस है, इसमें इंडिया चाइना के साथ आप खड़े थे। इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत छोटा आपका शेयर है। आप देखें, आप अगर फ्रंटियर मार्केट को कुछ लोग प्रमोट कर रहे थे कि जी फ्रंटियर मार्केट में छोटा पाउंड है, बड़ी फ्रंटियर मार्केट में थे तो हमारी इन्वेस्टमेंट आई, MSCI आने के बाद तो हम बिल्कुल ही ढह गए थे। एग्जैक्टली लेकिन देखें, वैसे तो आउटफ्लोज आपको पता है ना, पिछले 3-4 साल से $2 अरब से ज़्यादा के हो चुके हैं। पॉइंट ये है कि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी का जो है ना पोर्शन बहुत कम है, और दुनिया में टेक्नोलॉजी को सराहा जा रहा है। तो आप टेक्नोलॉजी के IPOs अब आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हमारी मार्केट वहाँ से अनलॉक करेगी। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
खबर की दुनिया।